नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पारा नंबर 8 का मुख्तसर तारुफ हासिल करेंगे। अल्लाह ताला इन आयात में फरमाते हैं कि मुशरिकीन कुरैश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा करते थे कि हमें अल्लाह ताला की कोई कुदरत दिखाएं या निशानी दिखाएं। तो अल्लाह पाक आयत नंबर 111 में फरमाते हैं, और अगर हम इन पर फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे भी इनसे गुफ्तगू करने लगते और हम सब चीज़ों को इनके सामने ला मौजूद भी कर देते तो भी ये ईमान लाने वाले ना थे इल्ला माशाल्लाह, मगर अल्लाह जो चाहे। बात यह है कि अक्सर नादान हैं। इसी तरह से आयत नंबर 113 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो ऐसे काम इसलिए भी करते थे कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते इनके दिल इनकी बातों पर माइल हों और वो इन्हें पसंद करें और जो काम वो करते थे वही करने लगें। चुनांचा मुशरिकीन अपनी मर्ज़ी की इस्लाह चाहते थे, जबकि अल्लाह पाक ने अपने कवानीन मुकर्रर किए हैं और तमाम लोगों को इनको मानना फ़र्ज़ है। जो लोग भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं उनके लिए अल्लाह ताला के अहकामात को मानना फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक आयत नंबर 136 में फरमाते हैं, और ये लोग अल्लाह ही की पैदा की हुई चीज़ों यानी खेती और चौपायों में अल्लाह का भी एक हिस्सा मुकर्रर करते हैं और अपने दिल बातिल से इसे कहते हैं कि यह हिस्सा तो अल्लाह का है और ये हमारे शरीकों यानी बुतों का। तो जो हिस्सा इनके शरीकों का होता है वो तो अल्लाह की तरफ नहीं जा सकता, और जो हिस्सा अल्लाह का होता है वो इनके शरीकों की तरफ जा सकता है। ये कैसा बुरा इंसाफ है। चुनांचा अल्लाह पाक आयत नंबर 152 में फरमाते हैं, और यतीम के माल के पास भी ना जाना मगर ऐसे तरीक़ से कि बहुत ही पसंदीदा हो, यहाँ तक कि वो जवानी को पहुँच जाए, और नाप और तोल इंसाफ के साथ साथ पूरी किया करो। हम किसी को तकलीफ़ नहीं देते मगर इसकी ताकत के मुताबिक, और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, गो वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों का अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। चुनांचा इन आयात में अल्लाह पाक ने तफसील से बताया है कि मुशरिकीन कभी भी तसल्ली नहीं रखते, चाहे उन्हें कितनी ही निशानियां दिखा दी जाएं, मगर वो कुफर पर ही अड़े रहने पर आमादा रहते हैं। सूरह आराफ से पहले 111 से 165 तक अल्लाह ताला ने इस मौजू को बयान फरमाया है। उसके बाद 8वें पारे में सूरह आराफ शामिल है। सूरह आराफ 206 आयात पर मुश्तमिल है। इस सूरत का नाम अल आराफ इसलिए रखा गया कि इसकी आयात 46 से 47 में आराफ और असहाबे आराफ का जिक्र आया है। गोया के सूरह आराफ में आराफ का मतलब ये है कि आराफ का जिक्र आया है। इसके मज़ामीन पर गौर करने से महसूस होता है कि इसका ज़माना नज़ूल तकरीबन वही है जो कि सूरत अल अनाम का है। ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि ये पहले नाजिल हुई है या सूरत अल अनाम पहले नाजिल हुई है, मगर ये उसी दौर से ताल्लुक़ रखती है। सूरत अल अनाम में कुरैश को इस्लाम की दावत दी गई है। ये दावत इस बुनियाद पर दी गई है कि ये मिलत इब्राहीम है, ना कि वो मजमा
اور ابہام جو کہ تم سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا فضل فرمایا ہے کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر تمام کر دی ہے۔ اب تمہارے لیے گمراہی پر جمع رہنے کے لیے کوئی قابل قدر عذر باقی نہیں رہ گیا۔ اگر اب بھی تم اپنی ضد پر اڑے رہے تو یاد رکھو کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنایا ہے، اور تاریخ کی ایک معروف حقیقت ہے کہ جس کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ تم اسی سرزمین پر آنے والے پہلے انسان نہیں ہو، بلکہ تم سے پہلے بہت سے انسان گزر چکے ہیں جو کہ اسی طرح سے اقتدار کے مالک بنے جس طرح سے کہ تم ہو، لیکن اقتدار اور ثروت سے وہ تم سے بڑھ کر تھے، چنانچہ تم ان کے بعد آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قانون تمہارے لیے مختلف نہیں، بلکہ خدا کا قانون سب کے لیے ایک ہی ہے۔ سورۃ الاعراف میں قریش کو صاف دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ چھوڑی تو سمجھ لو کہ تم اب خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ پچھلی قوموں کی کہانی بیان کی گئی ہے کہ اس ملک میں اقتدار پر آئے اور یکے بعد دیگرے سبھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ سورۃ الاعراف 206 آیات پر مشتمل ہے۔ 1 سے لے کر 9 آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ کتاب جو آپ تمام انسانوں تک پہنچا رہے ہیں اور تمام انسانوں پر پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسے قبول بھی کر لیں۔ آپ کا کام صرف لوگوں تک ہدایت پہنچانا ہے، خواہ وہ اس سے ہدایت قبول کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور خدا کا عذاب ان قوموں پر آیا جنہوں نے کہ اپنے رسولوں کی تکذیب نہ کی، وہ عذاب الہی کی پکڑ میں آ گئے۔ ہر ایک انسان پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے اور روز قیامت اس سے ان ذمہ داریوں کا حساب لیا جائے گا۔ آیات 10 سے 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قریش کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اس ملک میں تمہیں جو اقتدار حاصل ہوا ہے وہ سب خدا کا بخشا ہوا ہے۔ تم اپنی اصلاح کے لیے دیکھو کہ حضرت آدم اور اماں حوا کے ساتھ شیطان نے کیا ماجرا کیا، اپنی چالوں سے انہیں گمراہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ جنت سے محروم ہو گئے۔ تو تم شیطان کی چالوں میں آ کر انہیں کامیاب نہ بناؤ۔ آیات 26 سے 30 میں فرمایا گیا ہے کہ تم نے اولاد آدم ہو کر شیطان کی دشمنی کو یاد نہ رکھا جو کہ اس نے تمہارے باپ کے ساتھ کی تھی، اور اس نے انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ نیز یہ کہ ابلیس نے انہیں جس لباس سے مزین کیا، اس کے نتیجے میں وہ اپنے اصل لباس سے محروم ہو گئے جو کہ شرم اور حیا کا لباس تھا۔ خدا نے صرف انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے احکام کی حکم عدولی نہ کرو۔ خدا نے صرف عدل کا حکم دیا ہے، چنانچہ تم توحید پر قائم رہو۔ آیات 31 سے 34 میں فرمایا گیا ہے قریش کو تنبیہ کہ تم نے حلال اور حرام اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں، چنانچہ حق تلفی نہ کرو، شرک حرام ہے۔ آیات 35 to 43 میں فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو، جو رسول بھیجے گئے ان کی پیروی کرو، وگرنہ دوزخ میں جاؤ گے اور اہل ایمان ہی جنت پا سکیں گے۔ آیات 44 to 53 میں فرمایا گیا ہے اہل جنت کا اہل دوزخ سے خطاب ہوگا کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم نے وہ دیکھ لیا یا نہیں جس کا کہ تمہیں آگاہ کیا گیا تھا۔ اس امر کا بیان
کہ مقام اعراف سے اہل ایمان کے ایک گروہ کو دوزخ اور جنت دونوں کا مشاہدہ کرایا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ خدا نے رسولوں کے ذریعے جن باتوں کی خبر دی تھی کیا آیا وہ سچ ہیں یا نہیں۔ اہل جنت سے کہیں گے کہ ہمیں بھی کچھ جنت کی نعمتیں دکھاؤ۔ وہ کہیں گے، اہل جنت کہیں گے کہ اہل دوزخ پر جنت کی نعمتیں حرام ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان فرما دیا گیا تھا اور تم نے دنیا میں خدا کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، آج خدا نے تمہیں نظر انداز کر دیا ہے۔ آیات 54 to 58 میں فرمایا گیا ہے، کفار قریش کو تنبیہ کی گئی ہے کہ امر اور نہیں سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، ہر حالت میں مایوسی میں اور امید میں خدا کو ہی پکارو، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، قیامت یقینی ہے، موت کے بعد زندگی کا مشاہدہ تم اپنی زندگی میں برابر کر رہے ہو، خدا نے ہر پہلو سے اپنی آیات کو تم پر واضح فرما دیا تھا۔ آیات 59 to 93 میں فرمایا گیا ہے، قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، قوم شعیب سب اس بات کی تاریخی ثبوت ہیں کہ جو قومیں فساد پر آمادہ رہیں اور انہوں نے اپنے رسولوں کی دعوت اصلاح کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آیات 94 to 102 میں فرمایا گیا ہے کہ قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا اس کے بعد بنیادی اصول اور بعض حکمتیں اور بعض عبرتیں تمہارے سامنے ہیں۔ قریش کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم انہی کے خلف ہو، اگر تم نے دیدہ عبرت سے کام نہ لیا تو تم ملک کی تاریخ میں وہی دہرائے جاؤ گے جو پہلے کیا گیا تھا۔ سامان عبرت پہلے سے موجود تھا مگر اس دن ان قوموں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوگی، اسی طرح سے تمہارے دلوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ آیات 103 سے 136 تک فرمایا گیا ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر ممکن طریقے سے ہرانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تمام ساز و سامان کے باوجود شکست دی اور استقامت کی بدولت حضرت موسیٰ کو فتح حاصل ہوئی، زمین میں قوم کو اقتدار ملا۔ آیات 137 سے 170 میں فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام ارادوں پر ایک جامع تبصرہ کیا گیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بڑے بڑے کرم فرمائے ہیں، لیکن فرعون نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ناقدری کی اور جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ چنانچہ اگر تمہاری روش بھی وہی ہے تو اپنی اس روش کی بنا پر تم ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیکھو گے۔ آیات 176 سے 206 میں فرمایا گیا ہے جو کہ خاتمہ صورت ہے، جس میں کہ قریش کو فطرت کی یاد دلائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے، پھر ان کو عذاب الہی کی دھمکی بھی دی گئی ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤ گے تو تمہارے یہ ابہام اور شکوک جو تم نے گھڑ رکھے ہیں یہ تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔